अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। एक ऐसा अजीम नाम जिसे वफा की पहचान कहा जाता है, ऐसा बहादुर जिसकी शुजाअत पर ज़माना आज भी हैरान है, ऐसा सिपह सालार जो न सिर्फ बाजुओं का मालिक था बल्कि दिलों का फातेह भी था। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम का, जो कि अलमदार करबला के नाम से मशहूर है, जिनके बाजू कटे मगर अलम ज़मीन पर न गिरने दिया, जिनकी शुजाअत भी बेमिसाल और वफा भी लाफानी थी। चलिए आज तारीख़ के औराक पलटते हैं और देखते हैं कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कौन थे, उनका मुकाम क्या है और करबला में उनका किरदार किस कदर अजीम है। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम की वाक़या करबला से पहले की ज़िंदगी के बारे में तारीख़ में कोई ख़ास तज़किरा नहीं मिलता। इसी वजह से उनकी ज़िंदगी और विलादत, तारीख़ विलादत के बारे में बहुत इख्तलाफ है। आपके बारे में लिखी जाने वाली अक्सर किताबें 14वीं और 15वीं सदी हिजरी में लिखी गईं। बितलुल अलकमी के मुसन्निफ़ अब्दुल वाहिद अल मुज़फ़्फ़र 1310 हिजरी में वफ़ात पाते हैं। कमर बनी हाशिम अल अब्बास के मुसन्निफ़ मूसवी मुकर्रम ने 1391 में वफ़ात पाई। हयात अबी अल फ़ज़ल अल अब्बास के मुसन्निफ़ ने 1380 हिजरी में वफ़ात पाई और चेहरा दरख्शां कब्र बनी हाशिम के मुसन्निफ़ रब्बानी खलखाली ने 1379 में वफ़ात पाई। और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में सबसे ज़्यादा इत्तलाआत इन्हीं किताबों में जमा की गई। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सन विलादत में मुअर्रिख़ीन ने इख्तलाफ किया, लेकिन इन अक़वाल में से दो कौल बहुत मशहूर हैं कि आप 4 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 23 या 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। मशहूर कौल के मुताबिक आप 26 हिजरी को मदीना में पैदा हुए। कदीमी मनाबे में आपकी विलादत के महीने और दिन के बारे में भी कुछ नहीं मिलता और सिर्फ 13वीं सदी हिजरी में लिखी गई अनीसुशिया नामी किताब में आपके तवल्लुद को 4 शाबान करार दिया गया। रिवायात के मुताबिक जब आप पैदा हुए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया और आपको अब्बास नाम दिया और आपके कानों में अजान और अकामत पढ़ी। फिर आपके बाजुओं का बोसा लिया और रोने लगे तो हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने रोने की वजह मालूम की तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की मदद में तन से जुदा होंगे और अल्लाह ताला इनके कटे हुए बाजुओं के बदले इनको आखिरत में 2 पर अता करेंगे। अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजुओं के काटने पर गिरिया करने का जिक्र दूसरी बाज़ रवायात में भी जिक्र हुआ है। अगरचे इनकी फ़िदाकारी, जानिसारी और वफ़ादारी को 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन तारीख़ अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम की खिलअत कमालात को मैला नहीं कर पाई। आज अब्बास का नाम अब्बास नहीं, वफ़ा है, ईसार है, इताअत है, तस्लीम है। कई साल जनाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत को गुजर चुके थे। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद 10 साल तक किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की और हमेशा उनके फ़िराक़ में मग़मूम रहे। ख़ानदान पैगम्बर के लिए हैरत अंगेज़ मुकाम था, इसलिए कि इस ख़ानदान के बुज़ुर्ग बग़ैर ज़ौजा के ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बिलाखिर एक दिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब अक़ील को बुलाया, जो माहिर नसब शनास और कबीलों की इखलाकी खसूसियात
اور ان کے مختلف خصائل سے آشنا تھے، اور ان سے کہا ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی ایک خاتون کی امیر المومنین علیہ السلام کو پہچان کروائی کہ جن کا نام فاطمہ تھا، جن کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر ترین لوگ تھے، ماں کی طرف سے بھی عظمت و نجابت کی حامل تھیں۔ انہیں فاطمہ کلابیہ کہا جاتا ہے، اور بعد میں ام البنین کے نام سے شہرت پا گئی۔ جناب عقیل رشتے کے لیے ان کے والد کے پاس گئے، انہوں نے بہت فخر کے ساتھ اس رشتے کو قبول کیا اور بہت مثبت جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ شادی کی۔ فاطمہ کلابیہ نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھی۔ شادی کے بعد جب حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں آئیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ انہوں نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تو کہتی تھی مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، کبھی تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ کا غم تازہ ہو جائے گا، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی اس شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو 4 بیٹوں سے نوازا: عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہو گئے۔ فاطمہ کلابیہ خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد بفضیلت اور باکرامت خاتون بن گئی، اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت درجہ احترام کی قائل تھی، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا کرتی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت ان کی وفا بھی حد درجہ کی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے احترام میں اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر انہوں نے دوسری شادی کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں، اگرچہ دیر تک تقریباً 20 سال شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد آپ زندہ رہے۔ ام البنین کے ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا درپیش آیا تو اپنے بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کی خاص تاکید کی، اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ کی طرف سے خبریں لے کر آتے ان سے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ عباس بن علی ایسی ماں کا بیٹا تھا اور علی علیہ السلام جیسے باپ کا فرزند تھا، اور دست قدرت نے بھی اس کی سر نوشت میں وفا، ایمان اور شہامت و شجاعت کو لکھ دیا تھا۔ عباس علیہ السلام کی ولادت نے خانہ علی علیہ السلام کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے، یہ بیٹا حسین علیہ السلام کا علم بردار ہوگا، اور علی علیہ السلام کا عباس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حسین علیہ السلام پر قربان ہوگا۔ حضرت عباس ابن علی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ جناب عباس نے علی علیہ السلام کے گھر میں حسنین علیہ السلام کے ساتھ تربیت حاصل کی اور اطرت رسول سے درس انسانیت، شہامت، صداقت اور اخلاق کو حاصل کیا۔ مولا علی علیہ السلام کی اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس علیہ السلام کا وہ عظیم فہم و ادراک اسی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام عباس کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی پاس موجود تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے اس بچے سے کہا کہو ایک، حضرت عباس علیہ السلام نے کہا ایک۔
مولا علی علیہ السلام نے کہا کہو دو، عباس نے دو کہنے سے منع کر دیا اور کہا مجھے شرم آتی ہے جس زبان سے خدا کو ایک کہا اسی زبان سے دو کہوں۔ مولا علی علیہ السلام عباس کی اس زیرکی اور ذہانت سے خوش ہوئے اور پیشانی کو چوم لیا۔ جناب عباس نہ صرف قد و قامت میں ممتاز اور منفرد تھے بلکہ خردمندی، دانائی اور انسانی کمالات میں بھی منفرد تھے۔ وہ جانتے تھے کس دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ اس دن حجت خدا کی نصرت میں جانثاری کریں۔ وہ عاشور ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ جب سے عباس نے دنیا میں آنکھیں کھولیں، حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی اطراف دیکھا اور ان کی مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ 14 سال زندگی کے جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ جب حضرت علی علیہ السلام جنگوں میں مصروف تھے تو کہتے ہیں کہ عباس بھی ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، حالانکہ 12 سال کے نوجوان تھے۔ نوجوانی کے زمانے سے ہی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں شجاعت اور بہادری کے گر سکھا رکھے تھے۔ جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام انہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، انہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ تاریخ نے اس نوجوان کے بعض کرشمے جنگ صفین میں ثبت کی کہ جب آپ 12 سال کے تھے، کیا جناب عباس کے نونہال والے قبیلے بنی کلاب میں سے نہیں تھے جو شجاعت، بہادری و شمشیر زنی میں معروف تھے؟ عباس شجاعت کے دو سمندروں کے آپس میں ٹکراؤ کا نام ہے۔ عباس وہ ذات ہے جسے باپ کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت ملی اور ماں کی طرف سے بنی کلاب کی شجاعت ملی۔ صفین کے جنگ کے دوران ایک نوجوان حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے میدان میں نکلا جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی۔ اس کی ہیبت اور جلوہ سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور دور سے جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ امیر شام کو غصہ آیا، اس نے اپنی فوج کی شجاعت ترین آدمی ابن شاشا کو میدان میں جانے کا حکم دیا کہ جو ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے معروف تھا۔ اس نے کہا، اے امیر، لوگ مجھے 10,000 آدمی کے برابر سمجھتے ہیں، آپ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤں؟ امیر شام نے کہا، بس کیا کروں، تمہیں جانا ہوگا۔ شاثا نے کہا، میرے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ امیر شام نے کہا، بھیج دو۔ اس نے ایک کو بھیجا۔ اس نوجوان نے پہلے وار میں اسے جہنم واصل کر دیا۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل۔ تیسرے کو بھیجا، وہ بھی فی النار۔ گو کہ یوں ہی 7 کے 7 واصلے جہنم کر دیے گئے۔ معاویہ کی فوج میں زلزلہ آ گیا۔ آخر کار خود ابن ساسا میدان میں آیا۔ یہ رجز پڑھتا ہوا، اے جوان، تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کیا ہے، خدا کی قسم تمہارے ماں باپ کو تمہاری اعضاء میں بٹھاؤں گا۔ اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگی۔ آخر کار اس نوجوان نے ایک کاری ضرب سے ابن شاثا کو بھی زمین بوس کر دیا۔ سب کے سب مبہوت رہ گئے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسے واپس بلا لیا، نقاب کو ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ ہاں، یہ نوجوان کون تھا؟ یہ قمر بنی ہاشم، یہ 12 سال کا عباس، یہ شیر خدا کا شیر تھا۔ نیز تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں امیر شام کی فوج نے پانی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج کو پیاس لاحق ہوئی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں کچھ افراد کو پانی کے لیے بھیجا اور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے دائیں طرف تھے، جنہوں نے پانی کو باقی لشکر والوں کے لیے فراہم کیا۔ یہ ایام گزر گئے، سن 40 ہجری آ گئی۔ مسجد کوفہ کا محراب رنگین ہو گیا۔
जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, हज़रत अब्बास 14 साल के थे। बाबा की शहादत का अजीम सदमा बर्दाश्त किया, रात के सन्नाटे में जनाजे का दफन करना बर्दाश्त किया। अब हर मुकाम अब्बास के लिए इम्तिहान की मंजिल है। अब्बास हर मंजिल पर अपना लहू पी कर बर्दाश्त कर रहे हैं। बाप के बाद हसनैन अलैहिस्सलाम अब्बास की पनाहगाह, उनके इशारों पर अमल कर रहे हैं और हरगिज़ अपने बाप की वसीयत जो 21 रमज़ान को आशूरा के सिलसिले में की कि हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला ना छोड़ना, फरामोश नहीं कर रहे हैं। वो जानते थे सख्त तरीन अय्याम दरपेश हैं, कमर हिम्मत को मजबूती से बांधे रखें। वो 10 साल भी सख्तियों के गुजार दिए जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुकाम इमामत पर फाइज थे और अमीर शाम की तरफ से मुसलसल फरेब कारियाँ इमाम अलैहिस्सलाम को अजियत कर रही थी। बनी उमैया का जुल्म सितम उरूज पकड़ रहा था। हुजर बिन उदी को शहीद कर दिया, उमर बिन हमक खज़ाई को शहीद कर दिया, अलवियान को कैदी बनाया जाने लगा, मेंबरों से वाज़ो नसीहत के बदले मौला अली अलैहिस्सलाम पर सब व शतम किया जाने लगा। अब्बास इन तमाम वाक़यात को आंखों से देख रहे थे और अपना खून पी पी कर उन्हें तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहे थे। आखिर वो दिन भी देखना पड़ा जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया और उनका जिगर टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आ गया। जनाजे को तीर लग गए, अब्बास तलवार को नयाम से ना निकाल सके। अब्बास करते भी क्या, जब भी हाथ कब्ज़ाए शमशीर पर रखा, हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह कह के रोक दिया कि अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं, अब्बास सब्र करो। आखिरकार जनाब अब्बास उन तलख अय्याम को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के साये में गुजार देते हैं और मुसलसल तारीख़ के नशेब व फराज का अपनी गहरी निगाहों से मुतालिया करते हैं। जनाब अब्बास ने 18 साल की उम्र में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमामत के इब्तदाई दौर में अब्दुल्ला बिन अब्बास की बेटी लुबाबा खातून से शादी की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी अहादीस, मुफस्सिर कुरान और मौला अली अलैहिस्सलाम के बेहतरीन शागिर्द थे। इस खातून की शख्सियत भी एक इल्मी घराने में परवान चढ़ी थी और बेहतरीन इल्म अदब के जेवर से आरास्ता थी। जनाब अब्बास के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, अबैदुल्लाह और फजल, जो बाद में बुजुर्ग उलमा और फुजला में से शुमार होने लगे। हज़रत अब्बास के पोतों में से कुछ अफराद रावियान अहादीस और अपने ज़माने के बरजस्ता उलमा में से शुमार होते थे। ये नूर अलवी जो जनाब अब्बास की सुल्ब में था, नस्ल बाद नस्ल तजल्ली करता गया और कभी खामोश नहीं हुआ। अब मदीना में ही कबीला बनी हाशिम में रहा करते थे और हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शाना बशाना रहे। जवानी को इमाम की खिदमत में गुजार दिया। बनी हाशिम के दरमियान आपका ख़ास रोब व दबदबा था। जनाब अब्बास बनी हाशिम के 30 जवानों का हल्का बनाकर हमेशा उनके साथ चलते थे, जो हमेशा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहते और हर वक्त उनका दिफा करने को तैयार रहते थे। और उस रात भी जब वलीद ने अमीर शाम की मर्ग के बाद यजीद की बैत के लिए इमाम को दारुल खिलाफा बुलाया, 30 जवान जनाब अब्बास की हुक्मरानी में इमाम के साथ दारुल खिलाफा तक जाते हैं और इमाम के हुक्म के मुताबिक उसके बाहर इमाम के हुक्म जहाद का इंतज़ार करते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन इमाम का दिफा करने को हाजिर हो जाएं। और वो लोग जो मदीना से मक्का और मक्का से करबला गए, वो भी जनाब अब्बास की हुक्मरानी में हरकत कर रहे थे। ये जनाब अब्बास की जवानी के चंद एक गोशे थे जिनकी तरफ इशारा किया गया है। उसके बाद वाक़या करबला है कि जहाँ अब्बास परवाने की तरह इमाम हुसैन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं कि कहीं से कोई मेरे मौला को गजंद ना पहुंचा सके। सलाम हो अब्बास के कटे हुए बाजुओं पर, सलाम हो अब्बास की जानिसारी और वफादारी पर।
ایک دن امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ عبیداللہ بن عباس پر پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور اپنے چچا عباس کو یاد کر کے فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزے احد سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں تھا۔ اس دن آپ کے چچا حضرت حمزہ کو، جو کہ آپ کے شیر دلاور تھے، شہید کر دیا گیا۔ بابا حسین کے لیے بھی کربلا سے زیادہ سخت دن نہیں تھا، اس لیے کہ اس دن عباس کو، جو کہ حسین علیہ السلام کے شیر دلاور تھے، شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا خدا رحمت کرے چچا عباس کو کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی راہ میں ایثار اور فداکاری کی اور اپنی جان کو بھی دے دیا، اس طریقے سے جانثاری کی کہ اپنے دونوں بازو قلم کروا دیے۔ خداوند عالم نے انہیں بھی جعفر بن ابی طالب کی طرح دو پر دیے کہ جن کے ذریعے جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ عباس کا خداوند عالم کے ہاں ایسا مقام ہے جس پر تمام شہید اور روز قیامت رشک کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب عباس کے بارے میں فرمایا، ہمارے چچا عباس بنفوذ بصیرت اور مستحکم ایمان کے مالک تھے۔ امام حسین کے ساتھ رہ کر راہ خدا میں جہاد کیا اور بہترین امتحان دیا اور مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ جب امیر شام اس دنیا سے چلا گیا اور یزید مسند خلافت پر بیٹھ گیا اور عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات سے بیعت کے در پہ ہو گیا، حاکم مدینہ ولید بن عقبہ نے امام حسین علیہ السلام کو رات کے وقت دارالامارہ میں طلب کیا۔ امام ان کی نیت سے واقف تھے، لہٰذا آپ نے اپنی قوت بازو عباس اور دوسرے جوانان بنی ہاشم کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ انہوں نے ولید کے گھر کے باہر معمور کیا اور کہا کہ جب میری آواز اونچی ہو جائے تو گھر میں داخل ہونا، اور خود ولید کے گھر میں داخل ہوئے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کا استقبال کیا اور امیر شام کی موت کی خبر سنائی، ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کو یزید کا حکم سنایا، جس میں اہل مدینہ سے بالعموم اور امام حسین علیہ السلام سے بالخصوص بیعت لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ولید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، صبح ہو جائے تو سب لوگوں کے سامنے اپنے موقف کا اظہار کریں گے۔ مروان بن حکم جو ولید کے پاس موجود تھا کہنے لگا، یا امیر، انہیں جانے نہ دیجیے، اگر یہاں سے باہر چلے گئے تو پھر آپ کے ہاتھ آنا مشکل ہے، یہی ان سے بیعت طلب کرو، نہ ماننے کی صورت میں ان کی گردن اڑا ڈالو۔ امام حسین علیہ السلام نے مروان پر ایک تحقیر آمیز نگاہ ڈالی اور فرمایا، اے پسر زرقا، آیا تو مجھے قتل کرے گا؟ یا یہ بیٹھے ہوئے ولید کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امام علیہ السلام نے ولید سے کہا، اے امیر، ہم اہل بیت نبوت، معدن اور رسالت، محل رفت و آمد ملائکہ ہیں، اور یزید ایک فاسق و فاجر، شراب خور، ناحق قاتل نفس ہے، کبھی بھی مجھ جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو امام حسین علیہ السلام نے صراحتاً اپنے عدم بیعت کا اعلان کر دیا۔ مروان اور ولید نے حضرت عباس کی قیادت میں جوانان بنی ہاشم کی تلواروں کی جھنکار سنی تو امام سے متعرض ہونے کی ہمت نہیں کی۔ حضرت امام حسین جوانان بنی ہاشم کی جھرمٹ میں محلہ بنی ہاشم پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور مکہ حرم امن الہی کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ بہت سی بزرگ شخصیات اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہی سے محروم ہو گئے، لیکن حضرت عباس نہ فقط ان مشکلات حالات میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، بلکہ انہوں نے امام کے تمام امور اور اہل خانہ کی سرپرستی اپنے ذمے لی اور ان کاروان کی علمداری کا حق نبھایا۔ تمام ممکنہ خطرات کے سامنے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سن 60 ہجری وارد مکہ اور 8 ذی الحجہ تک حرم امن الہی میں عبادات، دین اسلام کی تبلیغ اور فاسد حکمرانوں کی کارستانیوں سے زائرین بیت الحرام اور حجاج اکرام کو مطلع کرتے رہے۔ اسی اثناء میں
اہل عراق نے آپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کوفہ آنے کی دعوت دی اور بے شمار خطوط لکھ کر آپ پر حجت تمام کی۔ آپ 8 ذی الحجہ کو امام جان گئے کہ عمر بن سعید بن العاص بہت زیادہ یزیدی سپاہیوں سمیت حاجیوں کے بھیس میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کی غرض سے وارد مکہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیت اللہ کی حرمت کی پاسبانی اور جس تحریک کا آغاز کیا تھا اس کی حفاظت کی غرض سے کوفہ کا رخ اختیار کیا تاکہ اہل عراق کی دعوت کی اجابت بھی ہو جائے۔ حسینی کاروان حضرت عباس کی علمداری اور قیادت میں منزلیں طے کرتا ہوا 2 محرم سن 61 ہجری کو دشت کربلا پہنچا۔ اس پورے سفر میں حضرت عباس نے کاروان حسینی میں شامل تمام افراد خاص کر اہل حرم کی آسائش کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جنگ صفین میں ابن شاہزہ اور ان کے 7 بیٹوں کو تحت کرنے والا شکاری شیراج کربلا میں ہے اور بن یزید ریاحی امام کا راستہ روک رہے ہیں۔ ثانی حیدر قوت بازوئے حسین حضرت عباس علیہ السلام بپھرے ہوئے شیر کی طرح انگڑائی لیتے ہیں، لیکن مولا واقع حسین ابن علی السلام عباس کو سمجھا کر آرام کر رہے ہیں۔ امام کو خیموں کی جا بجائی کا کہا جا رہا ہے۔ عباس طیش میں آتے ہیں، لیکن ان کی شجاعت امام وقت کی تابع ہوتی ہے۔ ان کا ہر فعل و عمل ولایت و امامت کی اطاعت و تابعداری میں انجام پاتا ہے۔ جب شمر امان نامہ عبید اللہ بن زیاد کو عباس اور ان کے بھائیوں کو دینے کے لیے آواز دے رہا ہوتا ہے، لیکن حضرت عباس شمر کی آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، لیکن حکم امام پر ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اور امان نامے کو رد کر کے شمر اور ابن زیاد کے منہ پر تماچا مارتے ہیں۔ یوں تو حضرت عباس کی پوری زندگی مار کا آ رہا ہے، لیکن کربلا میں ان کے کارنامے بلندی کی اوج کو پہنچے۔ علی کے مستجاب تمنا اور ام البنین کی تربیت کا ثمر اپنے ہدف کے نزدیک ہو رہا ہے۔ 3 دن سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال اور ان کے اہل و عیال پر پانی کی بندش رہی، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے کئی بار نہر فرات پر قبضہ جمایا، لیکن مولا حسین علیہ السلام کی پیاس اور ننھے بچوں کی آتش کی صدائیں یاد کر کے اپنی پیاس کو بھلایا اور ایک گھونٹ پانی پیے بغیر خیام حسینی کی طرف پانی لے کر لوٹ آئے۔ 9 محرم سن 61 ہجری سپہر کا وقت ہے۔ فوج اشکیا ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پیکار کی غرض سے بڑھنے لگتے ہیں۔ حضرت عباس فوراً امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا دشمن آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قربان جاؤں، جاؤ اور پتہ کرو وہ کیا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ طرز تکلم حضرت عباس کی قدر اور منزلت کو بخوبی روشن کر دیتا ہے کہ وہ ایمان اور یقین کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس 30 صحابی جن میں زہیر ابن کین، حبیب ابن مظاہر شامل تھے، یزیدی فوج کے پاس پہنچے اور ان سے ان کا مقصد دریافت کیا کہ یہ فوجی تحرکات کس لیے انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بے شرمانہ جواب دیا، عبید اللہ ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ یا تم لوگ یزید کی بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ان کے ارادوں سے امام علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، ان کے پاس جاؤ اور آج رات کے لیے جنگ ٹالنے کی مہلت مانگو تاکہ یہ رات میں قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھ کر گزار سکوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام عمر ابن سعد تک پہنچایا گیا تو کافی چوں چرا کے بعد ایک رات کی مہلت مل گئی۔ محرم کی 10ویں رات امام حسین، ان کے خاندان اور اصحاب کے لیے بڑی سخت رات۔ امام حسین علیہ السلام نے اس رات اپنے تمام آوان و انصار کو یکجا کیا اور اس حساس موقع پر فرمایا، میں اپنے اصحاب اور خاندان سے بڑھ کر وفادار اور بہتر کسی کے خاندان اور اصحاب کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔
لیکن آگاہ رہو، میں گمان نہیں کرتا کہ آج ان دشمنوں کی طرف سے ہمارے لیے کوئی کل نصیب ہو جائے۔ میں نے آپ سب کو اجازت دی اور اپنی بیعت کو آپ سب سے اٹھایا تاکہ آسودگی اور بغیر ملامت کے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اپنا راستہ اختیار کرو اور چلے جاؤ۔ تاریخ ابن اسیر جلد 3 صفحہ نمبر 285 پر درج ہے۔ لیکن ابھی امام حسین علیہ السلام کا خطبہ آخر کو نہیں پہنچا تھا، کیونکہ جوش و جذبہ اہل بیت اور اصحاب امام کے اندر وجود میں آیا۔ حضرت ابوالفضل العباس نے سب سے پہلے سکوت کو توڑا اور اہل بیت کی نمائندگی میں بولے، آقا کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں۔ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ نمبر 238 پر یہ چیز بیان۔ اور اصحاب کی طرف سے سب سے پہلے مسلم بن اوسجا نے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ عصر عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار شہادت کے رفیع درجے پر فائز ہوئے۔ صبح سے دوپہر تک حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوانان بنی ہاشم اور اصحاب باوفا کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو گئے تھے، اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ چکے تھے۔ مرحوم حبیب اللہ شریف کاشانی اپنی کتاب تذکرۃ الشہداء میں لکھتے ہیں، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے محمد و قاسم بھی کربلا میں شہید، لیکن ان سب سے بڑھ کر انہیں بھائی کی تنہائی اور چھوٹے بچوں کی شدت پیاس سے العطش کی صدائیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھیں۔ حضرت عباس کی شہادت کی کیفیت اور وقت کے بارے میں 3 قول پائے جاتے ہیں۔ بعض مورخین نے 7 محرم، بعض نے 9 اور بعض نے 10 محرم کا بیان کیا۔ محمد حسین مظفر نے پہلے 2 قول کو ضعیف اور بہت نادر قرار دیا، اور اکثر مورخین کی گزارشات اور تصریحات کے مطابق حضرت عباس قطعی طور پر 10 محرم کو شہید۔ مورخین نے حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں مختلف روایات نقل کی۔ بہت ساری کتابوں کے نقل کے مطابق عباس علیہ السلام اصحاب اور بنی ہاشم کے آخری فرد کی شہادت تک میدان کو نہیں گئے۔ ان کی شہادت کے بعد خیموں میں پانی لانے کا قصد کیا۔ ان کی شہادت کے بعد خیموں میں پانی لانے کا قصد کیا۔ آپ نے عمر ابن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور فرات تک پہنچ گئے۔ بعض مقاتل میں آیا ہے کہ عباس نے ہاتھوں کے چلو کو پانی پینے کی کثرت سے بھرا اور منہ کے قریب کیا، پھر زمین پر گرا دیا اور تشنہ لب مشک پر پر کر کے فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے نخلستان میں دشمن کا مقابلہ کیا۔ خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورقہ جہنی نے کسی خرما کے اوٹ سے آ کر آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک ضربت ماری۔ عباس علیہ السلام نے تلوار بائیں ہاتھ میں لی اور دشمن سے جنگ جاری رکھی۔ اسی اثنا میں ایک درخت کی اوٹ سے گھاٹ لگائے ہوئے حکیم بن طفیل تائی سمسی نے آپ کے داہنے ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد عباس علیہ السلام کے سر پر گرز مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ بعض گزارشات نے لکھا کہ جب عباس شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام بھائی کی لاش پر حاضر ہوئے اور بہت روئے اور فرمایا، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور چارہ جوئی کم ہو گئی۔ کچھ کتب میں تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت عباس نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ میرے لشکر کے سپہ سالار اور علمدار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کی موجودگی سے احساس توان مندی کرتے تھے اور دشمن بھی عباس کی موجودگی میں خیام حسینی پر حملے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس کے اصرار پر آپ کو فقط بچوں کی پیاس بچانے کے لیے پانی فراہم کرنے کی اجازت ملی۔ آپ مشکیزہ ساتھ لیے نہر فرات کی طرف بڑھے، دشمن کا محاصرہ توڑ کر نہر فرات پہنچے۔ ایک چلو پانی لیا، پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی،
لیکن آپ نے پانی نہر فرات پر پھینکا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے عباس، یہ تیرے آئین وفا کے خلاف ہے کہ تو اپنے مولا حسین علیہ السلام اور ان کے ننھے بچوں اور مخدرات سے پہلے اپنی پیاس بجھے۔ مشکیزہ پانی سے بھر کر خیام حسینی کی طرف چل دیے۔ فوج اشکیا مانے ہوئی، لیکن ثانیہ حیدر کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ مشکیزہ پانی سے بھر کر خیام حسینی کی طرف چل دیے۔ فوجی اشکیا مانے بنی، لیکن ثانیہ حیدر نے ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹا اور آگے بڑھ گئے۔ عباس کی ایک آس تھی کہ کسی طرح پانی کا مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچا دیا جائے، لیکن ایک بزدل نے پیچھے سے گھاٹ لگا کر آپ کا دایاں بازو جدا کر دیا، لیکن آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک بدذات شکی نے چھپ کر پیچھے سے بائیں بازو کو شہید کر ڈالا، لیکن شجاعت کے پیکر عباس نے اس حالت میں بھی ہمت نہیں کی۔ مشکیزے کو دونوں دانتوں سے پکڑ کر پاؤں سے دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دشمنوں نے ایک دفعہ مشکیزے پر تیروں کی بارش کر دی اور پانی زمین کربلا میں گرا دیا۔ یوں عباس علیہ السلام کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک ظالم نے گوزے جفا کا حضرت عباس علیہ السلام کے سر اقدس پر مارا۔ آپ اسی حالت میں زمین کربلا پر گرے، در حالانکہ دونوں بازو جدا ہو چکے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کو آخری سلام دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی آپ کی شہادت پر بہت روئے۔ ایک عرب شاعر نے لکھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں کے رونے کے زیادہ حقدار وہ جوان ہیں کہ جس پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام روئے۔ وہ ان کے بھائی اور بابا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وہ حضرت ابو الفضل ہیں جو اپنے خون سے نہلا گئے، اور اس نے اپنے بھائی کی مدد کی اور کسی چیز سے خوف نہ کھائے بغیر ان کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے بھائی کی پیاس کو یاد کر کے پانی سے اپنا منہ پھیر لیا۔ یوں وفا کا پیکر، شجاعت کا لمبردار سرزمین کربلا پر سو گیا اور آنے والی نسلوں کو ایک درس دے گیا کہ جو بھی اہل بیت اطہار سے وفا کرے گا وہ دنیا میں کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔